बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमैस मुनीर। आप देख रहे हैं तंजीला मजहर्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम वैस, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है मैम। बात करेंगे, अमेरिका के अंदर एक अफसोसनाक वाकया पेश आया और फायरिंग का वाकया था, जिसके अंदर जो नेशनल गार्ड के दो एहलकार हैं वो भी शदीद जख्मी हो गए। और जब तहकीकात की गई तो पता चला कि इसके पीछे भी अफगानिस्तान के एक बाशिंदे का हाथ है। तो इसके बाद एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि अमेरिका के अंदर अगर इस तरह के दहशतगर्दाना वाकयात होते हैं तो अमेरिका से कोई ना कोई रद्दअमल अफगानिस्तान को दिया जाएगा और वो शदीद भी हो सकता है। आपको क्या लगता है कि अमेरिका किस नौयत का जो जवाब है वो दे सकता है अफगानिस्तान को? देखिए, अभी तो क्योंकि जिसने हमला किया है, रहमानुल्लाह शायद उनका नाम है, वो अफगान बाशिंदे हैं। 2021 से वो अमेरिका में हैं। और जो इनका एक ऑपरेशन था, वेलकम एलाइज ऑपरेशन, उसके तहत वो वहां पे गए हुए हैं। और अभी तो जख्मी हालत में उनसे जो फेडरल इन्वेस्टिगेशन इनकी ब्यूरो है, वो कर रही है तहकीकात। अब अगर उन तहकीकात में कुछ ऐसा इशारा मिलता है कि वैसे तो सदर ट्रम्प तो उसको दहशतगर्दी करार दे चुके हैं, लेकिन आपको पता है कि बाहर की दुनिया में रेसिस्ट इस तरह की बहुत सारी चीजें पहले भी होती रही हैं, जहाँ पे कोई जाती दुश्मनी हो सकती है, कोई नफसियाती मसला हो सकता है, कोई जहनी मसला हो सकता है। उस सूरत में तो शायद जो है वो चीजें ज्यादा कॉम्प्लिकेट ना हो। अभी तक की जो रिपोर्ट्स हैं उसमें उनके अलावा कोई मुश्तबा शख्स अभी तक इस वाक़े से मुताल्लिक ना उसको हिरासत में लिया गया, ना किसी से तफ्तीश और तहकीक की जा रही है। क्योंकि ये खुद ही थे, अचानक एक मोड़ से निकले हैं और इन्होंने फायरिंग कर दी, हथियार उठाकर फायरिंग कर दी। तो मतलब कोई इन्होंने वार्निंग नहीं दी, कोई ऐसी बात नहीं की उस मौके पर कि अंदाजा लगाया जा सके कि आखिर इनका मकसद क्या है। लेकिन हमारी तरह के तो मुल्क नहीं है ना। अमेरिका तो आप देख लें कि उन्होंने एक सेकंड में फैसले किए हैं। उन्होंने जो वीजा का प्रोसेस है और एप्लीकेशन है, वो सारी की सारी इस वक्त उन्होंने सस्पेंड कर दी हैं। और अपना जो पूरा उनका इमिग्रेशन का प्रोसेस है, अब उसको दोबारा से वो देखेंगे। उसमें जो दोबारा से मजीद फिल्टर्स, उसकी सिक्योरिटी को मजीद सख्त करने के उन्होंने इकदाम करने हैं। इसी तरीके से जाहिर है वो इस वाक्य को, जिसमें नेशनल गार्ड के दो एहलकारों को इस तरह से जख्मी किया गया है, तो वो इसको इग्नोर नहीं करेंगे। तो इन्वेस्टिगेशन तो वो बहुत ज्यादा करेंगे। और अगर उस इन्वेस्टिगेशन में कहीं पे भी कोई ऐसा ताना बाना नजर आता है कि जहां पे अफगानिस्तान में मौजूद जो दहशतगर्दी का इस वक्त एक पूरा अम्ब्रेला चल रहा है अफगान रजीम के नीचे, अगर कहीं भी कोई भी सिरा उससे मिलता हुआ नजर आया, तो फिर डेफिनेटली अफगानिस्तान के खिलाफ अमेरिका जो है वो कार्रवाई करेगा। क्योंकि ये तो अमेरिका की नेशनल पॉलिसी है, ये उनकी सिक्योरिटी पॉलिसी है। जैसे आपने देखा भी कि वो कहते हैं जी कि हम तो अपने शहरियों की हिफाजत के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। अब ये व्हाइट हाउस के बिल्कुल मतलब 3-4 ब्लॉक्स का फासला है व्हाइट हाउस से। तो उसकी एक बड़ी सिंबॉलिक इम्पोर्टेंस भी है कि आप एक तरह से अमेरिका के दिल में जाके इस तरह की बदमाशी से आप दहशतगर्दी करें। तो अब वहां पे एक तो ज़ाहिर है नेशनल गार्ड जो है उनको, उनकी तादाद को बढ़ाया गया है। तो वहां पे इस तरह की चीजों का बड़ा इम्पैक्ट है अमेरिका जैसे मुआशरों में। अब ये भी बहस छिड़ गई है कि क्या इतनी ज्यादा तादाद में यहाँ पे फौज की तैनाती होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए व्हाइट हाउस के इर्द गिर्द। तो उससे आम लोगों को भी मसला मसाइल हो सकता है। तो ये जो वाकया है, इसने हकीकतन अमेरिका को हिला के रख दिया है। क्योंकि बिल्कुल एक तो व्हाइट हाउस के बिल्कुल करीब हुआ है, और अब वो जो सिक्योरिटी के वहां पे गैप्स हो सकते हैं, चैलेंजेस हो सकते हैं, उसके ऊपर भी गौर खोज किया जा रहा है। लेकिन सबसे जो बुनियादी चीज मालूम करने की कोशिश हो रही है अब तक की तहकीकात में, वो यही है कि वजह क्या थी। कि कोई ना कोई वजह होगी ना कि आप उठते हैं और उठा के जाके आप नेशनल गार्ड्स के दो लोगों को इस तरह से जख्मी कर देते हैं। तो ये सारा किस्सा है। देखिए, जो अफगानिस्तान के खिलाफ जो कार्रवाई की बात है, अमेरिका के पास ये कैपेसिटी मौजूद है। और अमेरिका, कुछ ऐसी खबरें भी हैं, कुछ हमारे जो सोर्सेज हैं सिक्योरिटी इदारों के हवाले से, जो चीज़ों को बहुत अच्छा जानते हैं, वो ये समझते हैं कि वहाँ पे अभी भी बहुत सारा ऐसा ऑपरेशनल एक प्रेजेंस मौजूद है, जिसमें लगता है कि सीआईए बराह रास्त इन चीज़ों को ऑपरेट कर रही है अफगानिस्तान में। अगर कोई ये समझता है कि वो वहां से अगर निकले हैं तो इसका मतलब मुकम्मल तौर पे चले गए हैं, यानी कि कुछ ड्रोन की परवाजों का जिक्र होता रहा कुछ रिपोर्ट्स में, कुछ ऐसे ऐसे स्टेप्स वहां पे, ऐसी एक्टिविटी नजर आई जो जाहिर है सीआईए के बगैर को कर नहीं सकता। अमेरिका की जो
ہے اس پہ سرپرستی، اس کے بغیر وہ ہو نہیں سکتی تھی. تو ایسا تو نہیں ہے کہ ان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے، کیپیبلٹی نہیں ہے، وہ تو موجود ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ جو ٹارگیٹڈ کارروائیاں ہیں دہشت گردی کے خلاف جس وقت پاکستان کر رہا ہے، آپ اس معاملے کو ذرا اس بات سے جوڑ لیجیے کہ افغانستان کے اندر جو اس وقت پورا دہشت گردی کا ایک نیکسس چل رہا ہے، اب ہمارے پاس جو رپورٹس ہیں اور جو شواہد ہیں اور جو افغانستان کے اندر سے جو سورسز ہیں جو وہ کہانی سناتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ افغان رجیم کی مرضی، ان کی منشا، ان کے ناک کے نیچے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، تو ظاہر ہے ان کی مرضی اور منشا کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو یہ ایک ہی طرح سے جڑے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ. میں صرف ٹی ٹی پی کی بات نہیں کر رہی، ISIS ہے وہاں پہ، وہ خراسان ہے، ترکمانستان، ازبیک گروپ ہے. سو بہت سارے ایسے گروہ ہیں جن سے رشیا کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے، جن سے ایران کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے، جن سے چائنا کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے. مطلب یہ ہر جگہ کے لیے انہوں نے سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں، وہاں پہ خطرہ ہو سکتا ہے، اور پھر خود امریکہ کو خطرہ ہو سکتا ہے. پاکستان کے لیے تو چلے ٹی ٹی پی جیسے گروہ ہے ہی نا، اس کے حوالے سے تو پہلے ہی ہم بات کریں. تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر اس کا کوئی لنک نکل آیا افغانستان کی سرزمین سے، یا وہاں سے کوئی بھی پلاننگ ہوئی، یا وہاں سے کوئی چیز آپریٹ ہوئی، تو پھر یہ جو معاملہ ہے اس میں مزید ذرا تیزی آ جائے گی کہ جو دہشت گردی سے جڑا ہوا تعلق ہے افغانستان کا یا نیکسس، اس کو مکمل طور پر توڑا جائے. تو پھر آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ امریکہ جو اس طرح کی کوئی کارروائی کرے گا. میم اس سارے واقعے کا پاکستان کو کوئی ڈپلومیٹیکلی فائدہ ہو سکتا ہے؟ کیونکہ یہ جو واقعہ ہے وہ پاکستان یا ایران کے اندر پیش نہیں آیا ہے، یہ امریکہ کے اندر پیش آیا ہے. تو امریکہ، آپ نے بتایا ابھی کہ اپنے شہریوں کے تحفظ کو لے کر کتنا سیریس ہے، تو کیا اس سے پاکستان کوئی فائدہ اٹھا سکتا ہے ڈپلومیٹیکلی سفارتی محاذ کے اوپر؟ دیکھیے، پاکستان تو اس وقت یہی کہہ رہا ہے نا کہ دہشت گردی کو اور دہشت گرد کارروائیوں کو ختم کریں. میں نے آپ کو اس لیے سارا ایکسپلین کیا نا کہ اگر تو یہ دہشت گردی کی اس کارروائی کا تعلق بھی افغانستان کی سرزمین سے ہوا، ایک تو کہ اب افغان باشندہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ افغان باشندہ امریکہ میں موجود ہے. کیا کچھ ایسے محرکات تھے اس حملے کے جن کا تعلق امریکہ سے ہی تھا، اس ہوں شخص کی ذات سے تھا، اس کی زندگی سے تھا، اس کے کوئی مسئلے مسائل ہیں، ہوں انویسٹیگیشن یہی ہے کہ اگر تعلق سرزمین سے نکل آیا تو پھر مسئلہ ہے. پھر پاکستان کا جو کیس ہے اس وقت، جو پاکستان مسلسل لڑا ہے کہ آپ اپنی سرزمین کو روکیے، اور مسلسل ان تمام گروہوں کو کہہ رہا ہے جن کا اثر و رسوخ ہے وہاں کے طالبان کے اوپر بھی، رجیم کے اوپر بھی، کہ آپ یہ معاملہ نمٹائیں، اور اس میں سالس بھی ہیں. تو پھر ذرا چیزیں جو ہے وہ زیادہ لیک ہو جائیں گی. جو افغان رجیم ہے پھر ان کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، یعنی کہ ان کو کارروائی کی طرف جانا پڑے گا، ڈسون کرنا پڑے گا اپنے آپ کو دہشت گردوں سے، اور دہشت گردوں کے جو کارروائیاں ہیں ان سے الگ کرنا پڑے گا. اچھا میم، عمران خان کی اگر ہم لوگ بات کریں تو ان کو لے کر فیک نیوز کا ایک بازار گرم ہے، اور ان کی اپنی پارٹی کی جانب سے بھی پہلے یہ کلیم کیا گیا کہ ان کو اڈیالہ سے کہیں اور خفیہ طور پہ شفٹ کر دیا گیا ہے. ان کی اپنی بہن کی جانب سے بات کلیم کی گئی، لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ افغانستان سے بھی ایک بہت ہی تشویشناک جو دعویٰ ہے وہ سامنے آیا، اور گودی میڈیا نے پھر اس کو پک کیا، اور پھر ایک کمپین پروپر جو ہے وہ شروع ہو گئی، اور وہ یہ تھی کہ عمران خان کی جیل میں موت ہو چکی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ افغانستان اور پھر اس کے بعد گودی میڈیا کی جانب سے یہ پروپیگنڈا کیے جانے کے پیچھے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو یہ کہ جو اس وقت ملاقاتیں نہیں ہو رہی ہیں، اور ظاہری بات ہے، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں بھی کانسپریسی تھیوریز بہت زیادہ جلدی سر پکڑتی ہیں، اور بہت سارے ہمارے بھی چیتے ہیں جو سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ جھوٹی خبر لگا کے، جھوٹے تھم نیلز لگا کے، تو بہت سارے جو ہے وہ لائکس اور بہت ساری چیزیں سمیٹتے ہیں. تو ایک تو یہ ان کا دھندا ہے، مطلب یہ وہ کہتے ہیں نا گندا ہے، دھندا ہے یہ تو یہ جو اس طرح کی فیک نیوز ہے نا، اور عمران خان سے اسپیشلی جڑی ہوئی، کیونکہ سب کو پتا ہے کہ وہ بہت مقبول ہیں، اور لوگوں نے جو بھی آپ نے ان کے بارے میں بات کرنی ہو، آپ پورے بھی لوگ ان کے بارے میں بات نہ بھی کریں، تھم نیل پہ آپ اس طرح کی لکھ دیں گے کچھ نہ کچھ، تو لوگ تو آ کے دیکھیں گے کہ کیا بات ہو رہی ہے. تو ایک تو مجھے لگتا ہے کہ یہاں سے جو کہیں نہ کہیں ایک رومر چل رہی تھی اس کو افغانستان سے پلانٹ کروایا گیا ہے. دیکھیں نا، اس وقت افغانستان اور بھارت جو ہے نا وہ بالکل ایک پیج پہ ہے. وہ ایک پیج پہ پاکستان کے اندر کسی بھی طرح کی کوئی بھی کیوس، کسی بھی طرح کا کوئی کرائسس ان دونوں کو سوٹ کرتا ہے. ایک
ہستا بستا پاکستان یا ایک نارمل پاکستان تو ان کو سوٹ نہیں کرتا. تو اس میں یہ ایک اور عمران خان صاحب کی پارٹی جس طرح کے الٹیمیٹم دے رہی ہے، عمران خان صاحب کے جہاں پہ ان کی حکومت ہے وہاں کے وزیر اعلیٰ اور پہلے بھی جو سابقہ وزیر اعلیٰ ہے علی امین گنڈاپور صاحب یا سہیل آفریدی صاحب، جس طرح کی زبان وہ استعمال کر رہے ہیں. پھر دہشت گردی اور اس کے خلاف آپریشن کو لے کے پی ٹی آئی جو بات کر رہی ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ افغانستان کی نظر پی ٹی آئی پہ نہیں ہوگی؟ اس وقت افغانستان کی وہاں پہ جو گروہ ہیں جو پاکستان کو بلیک میل کرنا چاہتے ہیں، کم و بیش پی ٹی آئی کا جو موقف ہے دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کے حوالے سے وہ ان کو سوٹ کرتا ہے، ان کے ساتھ ساتھ ملا بن نظر آتا ہے، تو ان کی تو نظر ہے. تو ایسے میں افغانستان سے اس خبر کا شروع ہونا، اس افواہ کا اڑایا جانا میرے لیے کوئی حیرت کی بات نہیں ہے. ہم نے اس دن ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں ڈی جی صاحب نے ہمیں دکھائے بھی تھے بہت سارے اکاؤنٹس جو کہ لوگوں کے ہیں لیکن وہ باہر سے آپریٹ ہو رہے ہیں، یعنی کہ افغانستان میں بہت سارے ان کے جو اسپوکس پرسن ہیں فار ایگزامپل ان کے جو اکاؤنٹس ہیں انڈیا سے آپریٹ ہو رہے ہیں. اسی طریقے سے بہت سارے جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان کے اکاؤنٹس ہیں وہ بیرون ملک جو ہے وہ وہاں سے ہو رہے ہیں آپریٹ. تو یہ ایک مجھے لگتا ہے کہ یہ تو ایک پلانڈ ایک تھا کہ کیسے عمران خان صاحب کی خدا نخواستہ موت کی خبر کو افواہ کو اڑایا جائے اور پھر بھارت ظاہر ہے اس پہ اپنی ایک لائن لیتا ہے. دیکھیں پاکستان کے اندر بھی مسئلہ ہے، پاکستان کی اتھارٹیز کو اس طرح کا پینک، اس طرح کا کیوس سوٹ نہیں کرتا، ان کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. اور کچھ نہیں تو عمران خان صاحب کا کوئی ویڈیو پیغام لے آتے باہر، لیکن جو سب سے بنیادی اور اچھا طریقہ تھا وہ یہی تھا کہ ان کی بہنوں کی کسی کی ملاقات کرا دیتے. تو یہ پھر اتنی زیادہ رومر اور اتنا زیادہ کیوس اور اتنا زیادہ پینک نہ پھیلتا. لیکن آپ دیکھیں کہ وہ سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ میرے خیال میں 7-8 بار جا چکے ہیں تو ان کی ملاقات نہیں کرائی جا رہی. تو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی بہت آئیڈیل سچویشن ہے. عمران خان صاحب کو کہیں اور شفٹ کرنے کے حوالے سے ہمارے پاس تو یہ خبریں ان کو شفٹ نہیں کیا گیا، کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا. اور ان کی صحت کے حوالے سے بھی یہی خبر ہے میرے پاس کہ وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں. صرف جو ہے وہ آج کل کی جو ڈیولپمنٹس ہیں اس کی وجہ سے ان کے اوپر ذرا سختی زیادہ کی گئی ہے. اور دوسرا یہ کہ دیکھیں ہم ذرا لیٹ سوچتے ہیں، یعنی کہ جب عمران خان صاحب حکومت سے نکلے تھے اور اس کے بعد انہوں نے 1.5 سال جو زہر گھولا، ہر بات کی انہوں نے، ہر ایک شخص کے اوپر انہوں نے الزام لگایا، ان کو کسی نے نہیں روکا. جب وہ لوگوں کا مکمل ذہن بنا چکے تو اس کے بعد آپ نے ان کو گرفتار کر لیا. بھی اگر آپ نے ان کو روکنا تھا تو آپ اس دن روک لیتے. اسی طریقے سے اب جیل کا معاملہ ہے. اب سپرنٹینڈنٹ بھی کہتا ہے، اب تو وزیر کہتے ہیں، رانا ثناءاللہ کہتے ہیں کہ ان کے بیانات کی وجہ سے اگر کوئی سیاسی انتشار پھیلتا ہے تو یہ بڑا مسئلہ. بھائی اب تم لوگوں کو یاد آئیے اگست 2023 سے ہے وہ جیل میں، تو ان کی پوری میڈیا ٹاکس، ان کا پورا مطلب پلندے آپ لوگ جو ہیں وہ اس وقت چل رہے تھے، تو یا تو آپ اس وقت ان کے ساتھ طے کر لیتے کہ بھائی یہ نہیں چلے گا. تو مجھے سمجھ نہیں آتی اسٹریٹجی کی کہ عمران خان صاحب جو اچیو کرنا چاہتے ہیں جب وہ کر لیتے ہیں، جو وہ ذہن بنانا چاہتے ہیں لوگوں کا جو بن جاتا ہے، جو وہ باتیں باہر پہنچانا چاہتے ہیں جب وہ پہنچ جاتی ہیں. آج بھی ان کا ایکس اکاؤنٹ ہر ایک چیز بڑی ایکٹیو ہے، ان کا نیریٹو باہر آ رہا ہے. تو پھر اس سارے ٹوپی ڈرامے کی کیا ضرورت ہے کہ ہم نے ان کو ملنے نہیں دینا، ہم ان کو نیٹ نہیں دے رہے، ان کو فون نہیں دے رہے. تو مطلب یہ مجھے حکومت کی نہ کوئی، اگر ان کے پاس کوئی حکمت عملی ہے، پہلا سوال یہ ہے کہ نہیں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا ڈرامہ ہے جو حکومت نے یہاں پہ بنایا. اچھا میم، آپ نے بات کی سہیل افریدی کے حوالے سے، جو کہ سی ایم کے پی ہیں، وہ 7ویں 8ویں دفعہ جا چکے ہیں لیکن ان کی سٹل ملاقات نہیں ہو سکی ہے. لیکن پھر آج انہوں نے ایک اعلان کر دیا اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم لوگ آخری راستہ بھی ہے ہمارے پاس اور ہم اس پہ غور کر رہے ہیں کہ ہم لوگ اس کو چوز کریں گے. تو یہ آخری راستہ کیا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ابھی تک انہوں نے میرے خیال میں تو سارے پتے پھینک کر دیکھ لیے ہیں اور وہ سب کے سب ابھی تک ناکام رہے ہیں. سڑکوں پہ آ کے دیکھ لیا، وائلنٹ ہو کے دیکھ لیا. تو یہ آخری راستہ کون سا ہو سکتا ہے اور کیا یہ پاکستان کے لیے سوٹیبل ہوگا؟ دیکھیں وہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں، ان کے وہم و گمان میں بھی جو راستہ ہو وہ قانونی اور آئینی ہونا چاہیے. میری خواہش بھی ہے، توقع بھی ہے، دعا بھی ہے. کیونکہ آپ کا غصہ بجا، آپ کی فرسٹریشن بجا، لیکن آپ کوئی غیر آئینی کام تو نہیں کر سکتے، آپ قانون کو ہاتھ میں نہیں لے سکتے. پی ٹی آئی اپنا کیس مزید خراب کرتی جاتی. عوام پہ تھوڑی دیر کے لیے میں بحث نہیں کرتی، ایک لمحے کے لیے مانے کہ سارے عوام ان کے ساتھ ہیں،
تو عوام کے اوپر میں بحث نہیں کرتی کہ کیا عوام ان کی غیر قانونی حرکتوں کو نوٹ کرتے یا نہیں کرتے، لیکن ریاست یہ افورڈ نہیں کرتی کہ وہ مزید کو غیر قانونی حرکت کرے۔ احتجاج قانونی حق ہے ان کا، وہ احتجاج کریں گے، کیا کریں گے؟ آخری راستہ کیا ہے اس کے علاوہ؟ اسلام آباد پہ حملہ بولنا، جیسے انہوں نے پہلے حملہ بولا، حملہ آ کے کیا، ایسی کوئی حرکت کرنا چاہیں گے تو اس کے نتائج اچھے نہیں ہیں۔ کیونکہ دیکھیں پی ٹی آئی کو، عمران خان صاحب کو آج تک ایک بات سمجھ نہیں آئی، اور سمجھ خیر آئی ہے، میں نہیں کہتی نہیں سمجھ آئی، پر وہ مانتے نہیں ہے نا، کہ جب آپ اتنا زیادہ ہائپ کریٹ کرتے ہیں، جب آپ اتنا نیریٹو بناتے ہیں، جب آپ سے ہر وقت یہ کہے کہ فلاں بندہ جو ہے نا وہ چور ہے، چور ہے، چور ہے، چور ہے، چور ہے، سارے مسئلے اسی کی وجہ سے ہیں، یہ جو گھر کا نوکر ہے نا اسی کی وجہ سے ہم غریب ہو گئے ہیں، اسی کی وجہ سے ہمارے گھر چوری ہو گئی ہے، تو آپ کو جیسے موقع ملے گا نا آپ اس نوکر پہ چڑھائی کر دیں گے۔ عمران خان صاحب جو نا مسلسل ذہن بناتے رہے، سب 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 فوج نے کیا، سب فوج نے کیا، فلاں جنرل نے کیا، 9 مئی اس وجہ سے ہوا، یہ مانتے نہیں ہیں، 9 مئی اچانک نہیں ہوا، 9 مئی کے پیچھے پوری ذہن سازی تھی، ابھی بھی ایک ذہن سازی ہے جو پی ٹی آئی کر رہی ہے، آخری راستہ، آخری راستہ، آخری راستہ، ذہنی طور پہ آپ کو تیار کریں کہ ہاں ہم کوئی ایکسٹریم کا سٹیپ بھی لے سکتے ہیں، تو آپ تو لوگوں کو ذہنی طور پہ تیار کر لیتے ہیں، کچھ ایسے آپ کے فالوورز ہیں جن کو آئین اور قانون کی سمجھ ہے، کچھ ایسے فالوورز ہیں جن کو پتہ ہے کہ ہمارے پہ دفعہ کون سی لگنی ہے اور ہمارا ٹرائل کہاں چلنا ہے، کچھ ایسے فالوورز ہیں جو بالکل اندھے ہیں، ان کو کچھ نہیں پتا، تو وہ جب ایسے فالوورز کو لے کے آپ اس طرح کے احتجاجوں میں جاتے ہیں جہاں پہ آپ کو کلیئر لائن نہیں لیتے، آپ کلیئر ایجنڈا نہیں بتاتے، آپ کو لائن ڈرا نہیں کرتے، تو پھر 26 نومبر جیسے واقعات بھی ہو جاتے ہیں، 9 مئی جیسے بھی ہو جاتے ہیں، تو پی ٹی آئی ہے اپنے لیے مزید رستے خراب نہ کرے، زیادہ بہتر یہ ہے احتجاج ان کو کرنا چاہیے، ان کا رائٹ ہے، اور ان کو اپنے لیڈر کی رہائی کے لیے بالکل سڑکوں پر نکلنا چاہیے اور بڑی تعداد میں نکلنا چاہیے، اور جو لیڈرز ہیں ان کو لیڈ بھی کرنا چاہیے، یہ ان کا قانونی حق ہے۔ لیکن یہ جو دھمکی ہے نا کہ ہم ایک آخری، کیا راستہ ہے آخری جس سے ریاست کو کوئی خطرہ ہو سکتا ہے؟ یعنی کہ یہی ہے نا کہ جس سے آپ نے بھی یہ سوال کیا، جس سے ریاست کو کوئی خطرہ ہو سکتا ہے، ریاست کو احتجاج سے خطرہ نہیں ہے، ریاست کو کسی سیاسی اجتماع سے خطرہ نہیں ہے، اور اگر ریاست سمجھتی ہے کہ اس کو خطرہ ہے تو ریاست کو نہیں سمجھنا چاہیے ایسے، کیونکہ اجتماع سب کا حق ہے۔ ریاست کب خطرے سے دوچار ہوتی ہے؟ جب آپ قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں، آپ کی سیاست بھی اسی وقت خطرے سے دوچار ہو جاتی ہے جب آپ قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ سہیل آفریدی سے اچھی توقع رکھنی چاہیے، میں کم از کم اچھی توقع رکھ رہی ہوں، اور میں سمجھتی ہوں کہ وہ جو بھی راستہ اپنائیں گے وہ سیاسی ہوگا، آئینی ہوگا، اور مزید کسی تصادم کی طرف نہیں جائے گا۔ دیکھیں اچھا حالات میم، ان کی جماعت کے نقطہ نظر سے آپ دیکھیں تو ان کے لیے حالات بہت برے ہیں، یعنی ان کے لیڈر سے ان کی ملاقات نہیں کروائی جا رہی ہے، بہت برے حالات ہیں، اچھے حالات نہیں ہیں، لیکن اگر اگلے چاہتے ہی ہیں کہ آپ فرسٹریشن میں آ کے مزید کچھ غلطیاں کریں تو آپ کو نہیں کرنی چاہیے، بس سیاست اسی کا نام ہے کہ پھر آپ کو انتظار کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے، اور دوسری طرف کو بھی تھکانا چاہیے۔ ابھی کیا ہے، ابھی پی ٹی آئی تھک گئی ہے، ایک تحریک، دوسری تحریک، فائنل کال، اور کیا تھا، کوئی اور بھی نام تھا، فائنل کال بھی ہو گئی نا ان کی، تو جی جی فائنل فائنل کال کال شال سب ہو گئے، جی ہاں، تو یہ اتنا جب آپ فائنل کال شال دے کے دوبارہ پھر وہیں پہ زیرو پہ کھڑے ہو جاتے ہیں تو آپ نے اپنے آپ کو تھکا دیا، آپ نے اپنے آپشنز کو ایگزاسٹ کر دیا، وہ نہیں کرنا چاہیے سہیل آفریدی کو۔ اچھا میم، آپ کی جو توقعات ہیں وہ تو بڑی سننے میں اچھی لگتی ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ قانون اور آئین کی پاسداری ہونی چاہیے، سہیل افریدی کو بھی یہ کرنا چاہیے، لیکن پی ٹی آئی والے یہ کہتے ہیں کہ ہم تو کرتے ہیں لیکن ہمارے ساتھ قانون اور آئین کے اوپر رہتے ہوئے جو ہے نا وہ برتاؤ نہیں کیا جاتا۔ مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری جو ملاقاتیں ہیں وہ عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ کروائی جائیں لیکن پھر بھی نہیں کروائی جا رہی، کیا یہ آئین و قانون کے مطابق ہو رہا ہے؟ پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جلسے کرنا چاہتے ہیں، پرامن جلسے کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں این او سی نہیں دیا جاتا، جگہ نہیں دی جاتی، اور راستے میں رکاوٹیں جو ہیں وہ کھڑی کی جاتی ہیں، تو ہم اس حقیقت کو بھی جھٹلا نہیں سکتے ہیں۔ تو پھر ان کا کیا یہ کہنا بجا ہے کہ جب ہمیں نہیں آئین و قانون کے مطابق ڈیل کیا جا رہا تو پھر ہم کس بات کا آئین و قانون جو ہے وہ فالو کریں؟ اچھا، اس کہنے کی تو کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، کیونکہ دوسری طرف تو کوئی نہیں یہ مان رہا، جو پی ٹی آئی کہتی ہے کیا ریاست مان رہی ہے کہ ہم این او سی نہیں دیتے؟ ٹھیک ہے، کیا ریاست یہ مانتی ہے کہ ہم ملاقات نہیں کروا رہے؟ دیکھیں ملاقات ان کی کروانی چاہیے، اور جو سیاسی محاذ آرائی ہے اس کو کم ہونا چاہیے، اس کو رکنا چاہیے، اب اس کو رکے بغیر آپ معاملات کو ٹھیک نہیں کر سکتے، تو یہ جو بدماشی ہے نا دونوں طرف سے، یہ نہیں ہونی چاہیے کہ آپ ملاقاتیں نہیں کرنے دے رہے، آپ جلسے نہیں کرنے دے رہے، آپ این او سیز نہیں دے رہے، آپ کس بات کا ڈر ہے؟
آپ کو NOCs دینے چاہیے، آپ کو جلسے کرنے کی اجازت دینی چاہیے، اور PTI کے اوپر پھر یہ برڈن پڑے گا کہ وہ اس چیز کو پیسفل رکھیں، پرامن رکھیں۔ تو میں تو یہی سمجھتی ہوں کہ جو دوسری طرف سے ہو رہا ہے وہ بالکل قانونی آئینی نہیں ہے۔ اگر ایک سیاسی جماعت NOC مانگتی ہے، لیکن اب آپ دیکھیں نا، یہ بڑی باریک واردات ہوتی ہے نا، کہ اگر DC یہ کہتا ہے کہ یہاں نہیں، یہاں کر لیں جلسہ، تو پھر انا آ جاتی ہے، پھر PTI کہتی ہے انہوں نے ہمیں دور جگہ دے دی ہے۔ وہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ دور جگہ ہو گئی، لیکن اب جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ریاست پھر آئین کے مطابق، ریاست تو کہہ رہی ہے آئین کے مطابق کہ ہم کیونکہ ہمارے پاس یہ اختیار ہے، یا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دیکھیں کہ کہاں پہ جلسہ کرنا محفوظ ہے PTI کے لیے بھی اور دیگر عوام کے لیے بھی، تو وہ پھر آپ کو کہہ دیں فتح جنگ جا کے کر لیں جلسہ۔ تو وہ یہ تو نہیں کہہ رہے کہ ہم منع کر رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے یہ تو رکاوٹیں ہیں۔ اب جس طرح کی سیاست PTI کر رہی ہے، یہ تصادم کی سیاست ہے، یہ مزاحمت سے زیادہ تصادم کی سیاست ہے۔ ٹھیک ہے، مزاحمت تب ہوتی جب عمران خان صاحب حکومت میں تھے اور ان کو کوئی فوجی جنرل کہہ رہا تھا کہ یہ کر لو، یہ کر لو، اس کو لگا دو، اس کو لگا دو، وہ کہتے کہ بھائی میں بالکل کوئی کام ایسا نہیں کروں گا، میں وزیر اعظم ہوں، میری مرضی، میری حکومت۔ ٹھیک ہے، تب مزاحمت ہوتی، کھڑے ہو جاتے، چھوڑتے اقتدار۔ یہ مزاحمت نہیں ہے، یہ تصادم کی سیاست ہے، یہ انا کی ضد کی سیاست ہے، اور اس میں عمران خان صاحب اٹک گئے ہیں، انہوں نے اپنی جماعت کو بھی اٹکا دیا ہے، اور اس کا حل مجھے نہیں کہیں نظر آتا فی الحال کہیں پہ بھی۔ لیکن یہ ہے کہ حکومت کو دو کام کرنے چاہیے، ایک تو یہ کہ PTI کو جو پولیٹیکل سپیس ہے وہ دینی چاہیے۔ ہماری جماعتیں سیکھتی نہیں ہیں، یہ جو کچھ آج عمران خان کی جماعت کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ میاں صاحب کی جماعت کے ساتھ بھی ہو چکا ہے۔ پیپلز پارٹی کو 2013 کا الیکشن جو ہے نا، وہ اس میں کیمپین نہیں کرنے دی گئی تھی، ANP اور PPP کوئی جلسہ نہیں کر سکی تھی، دہشت گردی کا اتنا بڑا ان کے اوپر تھریٹ، اتنا بڑا خطرہ تھا، آپ باہر نکل کے الیکشن کی کیمپین نہیں کر سکتے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے یہ بھگتا ہوا نہیں ہے، لیکن بس وہ اب سرکس میں ہے، سارے سب کہتے ہیں کہ اچھا میری باری بھی آئے گی، تمہاری باری بھی آئے گی، بس کرتے کرتے سب کچھ چھتر پڑتے رہتے ہیں، سارے کھاتے رہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس سے کوئی ملک کا فائدہ نہیں ہو رہا۔ جی میم، بالکل ٹھیک ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ نے ہمارا آج کا پروگرام دیکھا ہے، آپ کو کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ لازمی کیجیے، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا ہر قسمت بھولیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔